असम पाकिस्तान और एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान। एमकेएम पाकिस्तान की नाकिस क़यादत और इसका का सारा इल्ज़ाम खालिद मकबूल पे है, जिसकी वजह से आज आपको एक और ड्रामा देखने को मिला। एक वो ड्रामा जो सबके सामने चल रहा है और एक और ड्रामा है जिसका जिक्र मैं करूंगा जो पसे पर्दा चल रहा है। इस चीज़ को ये समझने की ज़रूरत है कि आज जो सिंध असेंबली में तमाशा हुआ वो एमकेएम के एक एमपीए ने खुद किया, और हैरत की बात यह है कि उसने सिंध असेंबली में खड़े होकर खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया कि एमकेएम पाकिस्तान के अंदर खुद धड़ेबंदी है, और उसमें से एक धड़े का नाम खालिद मकबूल का धड़ा है। और उसने उस एतराफ़ करते हुए ना सिर्फ कि एक उस कदम की करारदाद जो मेरी नज़र में शायद पीपल्स पार्टी वाले गवर्नर के ख़िलाफ़ ला रहे थे उसको रोक दिया क्योंकि मामला इस तरफ निकल गया, बल्कि एक और काम जो उन्होंने किया वो ये कि ना सिर्फ कि खालिद मकबूल को ख़ुद को नुकसान पहुँचाया, बल्कि ये करते हुए उन्होंने अपने मुखालिफ ग्रुप को एमकेएम के अंदर, जो कि मौसर तरीके से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कराची की सियासत को बहाल कर रहा है, जो कि शहरी सिंध के लोगों की आवाज़ है, उसके ख़िलाफ़ अपनी ज़रब लगाई। अब सोचने की बात यह है कि ये ज़रब उन्होंने किसी प्लान के तहत लगाई कि अगर आप देखा जाए कि इस पूरी जंग में अगर किसी पे हमला हुआ तो वो उस ग्रुप के ख़िलाफ़ हमला हुआ जिसके एमपीए को मुअत्तल किया गया, कि जो ग्रुप इस वक्त पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुतहरिक नज़र आ रहा है, जो पूरे शहरी सिंध को मुतहरिक कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया गया। और बल्कि उन्होंने एमकेएम के पाकिस्तान के अंदर एक पठान एमएनए के ख़िलाफ़ भी इल्ज़ाम लगाने से नहीं चुके। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये वो एमकेएम पाकिस्तान की खालिद मकबूल की क़यादत है जो ये झगड़ा करवाने में मौसर इक़दाम कर रही है। अच्छा, अब मैं बहुत देर से सोशल मीडिया पे एक देख रहा हूँ भूचाल मचा हुआ है, और एमकेएम के मुख्तलिफ लोग या मुहाजिरों के मुख्तलिफ कम्यूनिटी के हिस्से के लोग ये बात इल्ज़ाम लगाते नज़र आ रहे हैं कि एमकेएम की लड़ाई सिंध असेंबली में हुई। वो पहली बात तो ये इल्ज़ाम लगाने से कासिर ना हो, क्योंकि ये लोग जो बातें कर रहे हैं उसमें कुछ पुराने रहनुमा हैं जो एमकेएम से अलग भी हुए हैं। ये वो लोग, इनको ये बात शेवा नहीं देती, क्योंकि इनमें कई लोग ऐसे हैं जो ख़ुद इस एमकेएम के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी में सियासत करते आए और एमकेएम में मुख्तलिफ धड़े बनाते हैं, तो उनको तो ये बात शेवा देती नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन लोगों की ज़बान इस बात पे क्यों रुक जाती है कि वो खालिद मकबूल से कहें कि भाई सीधी सीधी बात है, अगर जिनको जो परेशान नज़र आ रहे हैं कि वो खालिद मकबूल से इस बात का तकाजा क्यों नहीं करते कि भाई तू पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के इस बुरान को ख़त्म कर दे। मगर खालिद मकबूल जो है वो मैं ना मानूंगा कि ज़िद लगा के उस बुरान को हवा दे। कुछ और ऐसी ताकतें हैं जिसमें फारूक सत्तार जो हैं पेश हैं, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो एक तरफ से खालिद मकबूल की मदद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके खिलाफ काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं तो अब इस तज़िये में पहुँच गया हूँ कि फारूक सत्तार जो हैं वो कहते हैं ना कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज़ क्लोजर। तो वो जो हैं खालिद मकबूल के अंदर घुस के बैठे हुए हैं और खालिद मकबूल को अंदर से उसकी जड़ें काट रहे हैं। और खालिद मकबूल या तो किसी मजबूरी में उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, या वो बहुत ही मासूम है, या वो किसी और चक्कर में उसके साथ बैठे हुए हैं कि शायद वो भागने वाले हैं और उन्होंने कोई कमिटमेंट की हुई होगी, मैं जाते हुए पार्टी तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। बहरहाल कौम जो ये सवाल पूरी एमकेएम से पूछ रही है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये सवाल एमकेएम के चेयरमैन खालिद मकबूल से पूछना चाहिए कि ये तुम्हारी खालिद मकबूल जो ना अहली है, जिसकी वजह तुम चेयरमैन बन के बैठे हुए हो, ये तुम्हारी इन हरकत और सकनात का शाखसाना है कि आज एमकेएम के अंदर जब कोई एमकेएम पाकिस्तान का एक बड़ा ग्रुप जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, तुम उसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हो, तुम उसके ख़िलाफ़ अपने शपट्टर किस्म के कायदीन से मीटिंगें करवा देते हो, तकारीर करवा देते हो। तो ये कमज़ोरी खालिद मकबूल की दिख रही है। तो पूरी एमकेएम से नहीं, चेयरमैन से सवाल बनता है। दूसरी बात जो समझने वाली है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि जी गवर्नर हाउस के अंदर जो सेमिनार 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च करके किया गया, उस सेमिनार के अंदर जो एक अखज़ है वो ये निकला कि सारा कसूर तो रियासत का है। अच्छा भाई, रियासत का कसूर है तो ये जो लोग सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें मैं नहीं कई नाम ले लूँगा, शब्बर ज़ैदी खुद रियासत के साथ काम कर चुके हैं, गवर्नर हाउस खुद
ریاست کی وجہ سے گورنر بنے بیٹھے ہیں، خالد مقبول خود 2018 سے اسی ریاست کی وجہ سے ایم این اے بنے بیٹھے ہیں، اور بلکہ خالد مقبول کو تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان پہ تو یہ بہت بڑا الزام تھا کہ وہ ہندوستان کے پاسپورٹ پر امریکہ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر اسائلم لیا، تو یہ ریاست نے دل بڑا کیا نا، تو جو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کس منہ سے ریاست کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اس سیمینار میں اور بھی بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے جو مختلف دور میں ادوار میں ملک دشمن اکائیوں کے ساتھ کام کرتے نظر آئے، جو آج بھی ہماری اطلاعات کے مطابق پیچھے سے الطاف حسین کے ساتھ رابطے میں، وہ بھی ریاست پہ ہرزہ سرائی کرتے نظر آئے۔ حالانکہ ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ آپ اتنے سالوں سے حکومت میں ہو، 2018 سے خالد مقبول تو حکومت میں ہے نا، ایم کیو ایم جو خالد مقبول جس کو آج چیئرمین بنا بیٹھا ہے وہ ایم کیو ایم حکومت کا حصہ رہی ہے، منسٹریاں لے کے بیٹھا ہوا ہے مسلسل، اس کی یا امین الحق یا اس کے پٹھوں کے پاس منسٹری رہتی ہے، تو انہوں نے کیا حاصل کر لیا؟ کوئی حاصل حصول نہیں کیا۔ یہ تو ایک شکل ہوگی۔ دوسری ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کل مجھے پتہ یہ چلا کہ ایک جھگڑا ہو رہا ہے، کہ کل ہم نے دیکھا کہ چیمبر آف کامرس کی جو 4 عورتوں کے چیمبر آف کامرس کراچی میں بنے ہوئے تھے، تو وہ چیمبر آف کامرس جو ہیں اب تحلیل ہو جائیں گے۔ عورتوں کے چیمبر آف کامرس، عورتوں کے چیمبر آف کامرس کے ساتھ نہ صرف کہ وہ تحلیل ہوں گے بلکہ ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ جو شاید 7 چیمبر آف کامرس اور بننے جا رہے تھے وہ بھی تحلیل ہو جائیں گے۔ اب اس میں دونوں قسم کی زاویے ہیں۔ ایک زاویہ ہے کہ جب لاہور کا ایک چیمبر آف کامرس ہے تو کراچی کا بھی ایک چیمبر آف کامرس ہونا چاہیے، چلیں مان لیتے ہیں، مگر کراچی کے اندر جب یہ بات چل رہی ہے کہ کراچی کو جو ہے اس کو ڈیولو کیا جائے تو چیمبر آف کامرس کو بھی ڈیولو کرنا چاہیے تھا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر 6-7 چیمبر آف کامرسز بنتے ہیں تو جو 6 لاکھ بزنسز ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور شاید اس کے تھرو مختلف علاقہ جات کے اندر جو بزنس کمیونٹیز ہیں ان کو ایکسیس ملتا ہے اس طرح کے اپارچونٹی کا جو کچھ لوگ اس وقت اس کے اوپر ہیں۔ اچھا چلیں، اس پہ بھی کوئی حل نکالا جا سکتا تھا، بیٹھتے بات چیت ہوتی، کوئی ایک پلیٹ فارم ہوتا جہاں پہ تمام ان گروہوں کو بٹھا کے اس مسئلے کا حل نکالا جاتا، اور یہ جو بھی کام ہو رہا تھا اس پہ ایک قرارداد تھی جو 2013-14 میں شاید غالباً پاس ہوئی تھی، اس پہ کام چل رہا تھا، کورٹ کا ججمنٹ بھی تھا، مگر ہوا کیا کہ نہ کہ آپ ان تمام لوگوں کو کراچی چیمبر آف کامرس کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بٹھاتے، اور جو باقی ان کے متاثرین ہیں ان کو بٹھاتے، یا جو باقی لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ جی باقی 6-7 چیمبر آف کامرس بننے چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایک میکینزم بناتے۔ نہیں، آپ نے کیا کیا؟ فاروق ستار صاحب نے جا کے اسمبلی میں ایک ریزولوشن لگا دی، اور اس ریزولوشن کے تحت نہ صرف کہ وہ جو 7 نئے چیمبر آف کامرس بن سکتے ہیں ان پہ سوال تو ٹھیک ہے وہ ختم ہی ہو گیا معاملہ، مگر اس کے نتیجے میں جو عورتوں کے 4 چیمبر آف کامرس بنے ہوئے تھے کراچی کے اندر اس پہ بھی سوال بن گیا، شاید وہ بھی اب ختم ہو جائے۔ مگر یہ ایک طرف ایک بات کی جاتی ہے کہ ڈیولیوشن ہونی چاہیے، اور ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے کہ جی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے۔ اچھا خیر، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کدھر الیکٹ ہو، مگر سوال یہ بنتا ضرور ہے کہ ایک طرف اگر ہم پارٹیسپیٹو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف ہم سینٹرلائز ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اور ایک طرف فاروق ستار جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور ایک طرف وہ جا کے کراچی کے جو 6 سے 7 لاکھ بزنس کمیونٹی ہے جن کو جو ہے آگے لانے کا موقع مل رہا تھا ان کو دبا دیتے ہیں۔ کیا مسائل ہیں مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کوئی ڈونیشن جاتے ہو سکتا ہے کوئی پیسہ جاتا ہو، مجھے نہیں پتا، مگر جس بھونڈے طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح پارٹی کو ایم کیو ایم پاکستان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ سوال تو اب دیکھیں نا، لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ جگ ہسائی ہوئی، جگ ہسائی تو قیادت کی ہو رہی ہے، اور قیادت کس کے ہاتھ میں؟ خالد مقبول کے ہاتھ میں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک پریشر بنتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اب کئی جرنلسٹ ہیں وہ ایم کیو میں سوال کریں گے جی آپ اپنے درمیان احتیاط کریں، اور پیپلز پارٹی پہ کب سوال کریں گے؟ ان بے شرموں کو یہ سوال تو خالد مقبول سے پوچھنا چاہیے، ان کو یہ سوال تو حیدرآباد سے پوچھنا چاہیے جن کے گھروں پہ وہ دعوتیں کھاتے ہیں چھپ چھپ کے، یہ سوال فاروق ستار سے پوچھنا چاہیے جن سے وہ فائدے اٹھاتے ہیں، یہ سوال پوری ایم کیو ایم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سوال تو خالد مقبول سے پوچھنا چاہیے، چیئرمین ہے جس کے ہاتھ میں ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ کیوں نہیں پارٹی کے اندر انٹر پارٹی الیکشن کرا کے جھگڑے کو ختم کر دیتے؟ مگر خالد مقبول کو پتہ ہے کہ نمبرز ان کے ساتھ نہیں ہیں، 90-95% کارکنان ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج ایم کیو ایم 7 سے 8 یا 10 لوگوں کے ہاتھ میں ہائیجیکٹ ہے، کبھی وہ گورنر ہاؤس سے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی وہ خالد مقبول آتے ہیں جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا۔ تو میں تمام مقابرین کو کہوں گا کہ صحیح آدمی سوال پوچھیں، ہمت پیدا کریں،
ورنہ پھر پوری ایم کیو ایم سوال پوچھنے کے بجائے ان سے سوال پوچھیں. اور یہ اب آپ سمجھ لیں کہ جب بھی پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کوشش کی جائے گی تو یہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر جو پیپلز پارٹی کے بینیفیشری ہیں وہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے. اور آپ یہ دیکھ لیں اس کا ثبوت کہ کتنی جلدی پیپلز پارٹی نے اسمبلی میں اس کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی. انہوں نے کراچی کے اندر کسی مسئلے پہ کوئی ایکشن لینے کی بات نہیں کی, اتنی جلدی جتنی پھرتی انہوں نے اس معاملے میں دکھائی. تو یہ دن بہ دن اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں, اور اب قوم کو فیصلہ کرنا ہے اور کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے. یہ فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے. اور یہ جو تمام کچھ بکاؤ جرنلسٹ ہیں ان کو بھی اب سوال ہمت پیدا کریں نا. ویسے تو آپ بڑے اصول پرست بنتے ہیں, اب ہمت پیدا کریں, آپ خالم کل سوال پوچھیں کہ یہ آپ اگر چیئرمین ہو کے پیپلز پارٹی دہائی دیتے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے بچا لو, تو کیا آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو چیئرمین رکھا جائے؟ تو اس کا مطلب آپ کا طاقت ختم ہو گئی ہے. اور آپ کے جب ایک ایم پی اے نے کھڑے ہو کر اسمبلی کے فلور پر سوال اٹھا دیا ہے اور کہہ دیا خود کہ ایک گروپ بنا ہوا ہے, تو آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ کہ کیا آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے 2 گروہ بنے ہوئے ہیں؟ تو 2 گروہ جو ہیں تو وہ تو نظر اس لیے نہیں آتے کہ 95% پارٹی تو ایک طرف کھڑی ہوئی ہے, تو یہ کچھ قابض لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کو دیوار پہ لکھی تحریر نظر نہیں آ رہی اور یہ اپنی نوکریاں بچانے کے لیے, اپنی کمائی بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں, تو یہ صرف ایم کیو ایم کو کیا شہری سندھ کی سیاست کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کس طرح انہوں نے ایم کیو ایم کے ایک پشتون ایم این اے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی, جیسے پیپلز پارٹی بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو ایک طرف ہم پورے شہری سندھ کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف ہم اس طرح کی بات کر کے خود ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو قیادت ہے اس پہ کیسے اس کے ساتھ چلا جا سکتا ہے؟ اور پھر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ان پہ کوشچن کیوں اٹھاتے ہیں. کوشچن اس لیے اٹھاتے ہیں کہ دن بہ دن ہم آپ کو یہ بات سے باور کراتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کو کیا شہری سندھ کو تباہ برباد کر رہے ہیں. آخری بات یہ کہ دیکھیں جی, دن بہ دن مجھے اس بات پہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی, اور یہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر جو کچھ لوگوں کا ٹولہ جو الطاف کے بقایا جات ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایم کیو ایم کامیابی سے چلے, تاکہ لوگ الطاف حسین جو بغیرت لنڈن میں بیٹھا ہوا بھکاری اس کو بھول جائیں, اور تاکہ کبھی بھی شہری سندھ جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنی سیاست نہ کر سکے. وہ صرف اس کو روکنے کے لیے یہ سب ڈرامے بازی کرتے ہیں. تو اب قوم دیکھ لے کہ کون کدھر کھڑا ہے, کون پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے اور کون لوگ ہیں جو شہری سندھ کے مسائل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اچھا, میں تو خوش ہوں کہ یہ سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں دن بہ دن نکل کے, اور ریاست بھی دیکھ لے کون کہاں کھڑا ہوا ہے, کہ کون کدھر سے پیچھے سے آپ سے کوئی بات کر رہا ہے, سامنے سے کوئی بات کر رہا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں, اور اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو دیکھیں اور یقین کریں, یہ آپ کا پریشر ہے جو ان چھپے ہوئے چوہوں کو سامنے لے کے آ رہا ہے. اور انشاءاللہ وقت آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا, اور انشاءاللہ شہری سندھ کی سیاست دوبارہ ریوائیو ہوگی, ایم کیو ایم پاکستان بھی دوبارہ ریوائیو ہوگی. اور یہ گھبراہٹ ہے اور کچھ نہیں ہے, ان کی شکلوں پہ ہے, وہ نحوست ہے ان کی شکلوں پہ, پریشانی ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب ان کی چھٹی ہوگی. اگر آج انٹر پارٹی الیکشن کرا دیں, ہمت کریں, مرد بنیں, تو کل میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ٹکٹ کٹا کے جانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی اردو کا کامہ کمیٹی, نشر و اشاعت کمیٹی یا کوئی شاعری وائری کروا سکتے ہیں, مگر اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کی قیادت جو ہے ان کے بس میں ہے اور یہ اس قابل ہے. دانشکاری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, سلامی زندہ باد. جی ہم آج